नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जी, जैसे आप हज़रात को मालूम है कि इस वक्त दीनी और शरई मसाइल के हल के लिए आपके सामने हाज़िरी होती है, तो इसी सिलसिले में आज भी हाज़िरी हुई है। तो मसाइल का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, पहला सवाल भेजा है हमारे पास बलूचिस्तान ज़िला कोल्लू से एक दोस्त ने। वो पूछते हैं कि अगर कोई आदमी अपने नवासों को और अपनी बेटी को सदक़ातुल फ़ितर और फ़िदिया और इसी तरह जो है ना उशर देना चाहे तो दे सकता है या नहीं दे सकता। तो जी, जवाब इसका ये है कि सदक़ात वाजिबा जितने भी हैं आदमी अपने उसूल और फ़ुरू को नहीं दे सकता, यानी अपने बाप, दादा, परदादा, इसी तरह दादी, परदादी और इस तरह नाना, नानी और इससे ऊपर चले जाओ। और इसी तरह जो है अपने फ़ुरू को भी ज़कात, उशर, सदका फ़ितर, ये सदक़ात वाजिबा हैं, नहीं दे सकता। जैसा कि बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी और नीचे चले जाएं, तो इनको सदक़ात वाजिबा देना जायज़ नहीं है। तो ये पूछते हैं कि आया दमाद को ये चीज़ें देना जायज़ है या नहीं है। तो जी, जवाब ये है कि अगर दमाद वाकई मुस्तहिक हो तो उसको ये सदक़ात वाजिबा देना जायज़ है, आदमी दे सकता है। जी, दूसरा मसला पूछा है भाई अशरफ जोशी ने गरामीठो ज़िला टांक से कि मैं कमेटी का मेंबर हूँ, जो मस्जिद की कमेटी है। एक आदमी ने ज़कात का 50,000 रुपया दिया है, तो आया उसको मस्जिद में लगाना जायज़ है या नहीं है। तो जी, जवाब ये है कि ज़कात के पैसे मस्जिद में लगाना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर नफली सदक़ात हों तो उनको मस्जिद के अंदर लगाना जायज़ है, लेकिन जो ज़कात है, उशर है, ये मस्जिद में लगाना जायज़ नहीं है। ना तो मस्जिद की तामीर में लगा सकते हैं, ना मस्जिद की मरम्मत में लगा सकते हैं, ना ही इसी तरह उसकी सफ़े और मुसल्ला वगैरह। जी, एक मसला हमसे पूछा है हमारे भाई सुलेमान तारिक साहब ने जलालपुर पीरवाला से। वो पूछते हैं कि मस्जिद के अंदर कंघी करना जायज़ है या नहीं है। तो जी, जवाब इसका ये है कि मस्जिद के अंदर अगर मुअतकिफ हो तो मुअतकिफ के लिए तो कंघी करना जायज़ है, बशर्ते कि वो अपने सामने कोई रुमाल, चादर, कपड़ा वगैरह बिछा दे कि कोई बाल वगैरह गिरे सर से या दाढ़ी से तो वो उनमें जाए। और जो गैर मुअतकिफ है उसके लिए मस्जिद के अंदर कंघी करना जायज़ नहीं है, वो बहर कंघी करे। अगर मस्जिद के अंदर कंघी करता ही है तो ज़रूरी है कि कपड़ा वगैरह सामने रखे कि मस्जिद जो है इसके अंदर बाल वगैरह न गिरे, क्योंकि मस्जिदों को साफ रखने का, पाक रखने का हुक्म है। वत्तहिर बैत लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्अ सुजूद। तो बहरहाल मस्जिद के अंदर मुअतकिफ के लिए जायज़ है और लोगों के लिए जायज़ नहीं है। जी, एक मसला पूछा है कारी आसिफ साहब ने डेरा इस्माइल खान से कि जिस तरह फरैज़ की 4 रकात के अंदर पहली 2 रकात में सूरह फातिहा भी पढ़ी जाती है और 7 और सूरत भी मिलाई जाती है, तो अगर अगली 2 रकात के अंदर जो है सिर्फ फातिहा पढ़ी जाती है, तो सुन्नतों का यही हुक्म है या उनका कोई अलग हुक्म है। तो जी, जवाब ये है कि फरैज़ के अलावा सुनन हो, नवाफिल हो, इसी तरह वितर हो, इन तमाम का हुक्म ये है कि इनकी हर रकात के अंदर फातिहा भी पढ़ी जाएगी और फातिहा के बाद कोई सूरत या कोई बड़ी आयत या छोटी 3 आयतें भी पढ़ी जाएंगी हर रकात के अंदर। और जो फरैज़ हैं, फरैज़ के अंदर थोड़ा सा जो है फर्क है कि पहली 2 रकात के अंदर जो है सूरह फातिहा भी पढ़ी जाएगी और साथ जो है सूरतें भी पढ़ी जाएंगी।
اور اگلی 2 رکعت کے اندر صرف فاتحہ پڑھی جائے گی، ساتھ سورت نہیں بھی لی جائے گی۔ اسی طرح ملیکھی تحصیل پروا سے ایک بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ہماری ایک مسجد ہے پرانی، ہم نے نئی مسجد ساتھ تعمیر کی ہے، ابھی اس کے اندر نمازیں شروع نہیں کی ہیں، تو آیا کہ اعتکاف کے لیے ہم اس نئی مسجد میں جائیں یا پرانی مسجد میں؟ اگر پرانی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھیں تو نئی مسجد کے اندر جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ جو نئی مسجد بنائی جاتی ہے وہ مسجد کے احاطہ کے اندر ہی بنائی جاتی ہے، اور جو مسجد کا احاطہ ہے تو احاطہ مسجد کے اندر معتکف جا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسا کہ مسجد کے اندر سے اگر سیڑھیاں ہوں تو مسجد کی چھت پر معتکف کے لیے جانا بالکل جائز ہے، اور مسجد کے صحن کے اندر بھی جانا بالکل جائز ہے۔ اور اگر ابھی تک وہ جو مسجد نئی بنائی گئی ہے وہ احاطہ مسجد کے اندر بھی نہیں ہے، یعنی اس کے لیے ایک اور جگہ خریدی گئی اور مستقل طور پر اس کے اندر نمازیں بھی شروع نہیں کی گئی ہیں، تو اس صورت کے اندر اس مسجد کے اندر اعتکاف والے نہیں جا سکتے، وہ اسی پرانی مسجد اور اس کے صحن کے اندر رہ سکتے ہیں، اس مسجد کے اندر ان کے لیے جانا درست اور جائز نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح ایک مسئلہ قاری شوکت صاحب نے پوچھا ہے ضلع بکھا سے کہ اصحاب کہف کون تھے اور یہ کتنے حضرات تھے؟ تو جی اصحاب کہف عربی زبان کے اندر غار کو کہتے ہیں، اصحاب کہف یعنی غار والے ساتھی۔ تو اصل میں مسئلہ یہ بنا تھا کہ ان کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا جو اپنی لوگوں کو حکم کرتا تھا کہ میری عبادت کرو، تو وہ اپنے سجدے کراتا تھا اور اپنی عبادت کرواتا تھا، جبکہ عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، غیر اللہ کی عبادت شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ تو وہ نوجوان جو ہے نا شہزادے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم سجدہ نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے ان کو تھوڑی سی مہلت دی، تو وہ وہاں سے ایک ایک ہو کر چلے، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ جب یہ چند جوان ہو گئے تو ایک دوسرے سے غرض پوچھی، تو انہوں نے غرض بیان کی کہ بھئی یہی غرض ہے کہ یہ لوگ ہمیں، یہ بادشاہ ہمیں اپنا سجدہ کرواتا ہے، حالانکہ سجدہ جو ہے وہ تو اللہ کا ہے، غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے، تو ہم اس لیے آئے ہیں۔ تو وہ سب حضرات نکل پڑے۔ اب ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ فرمایا کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ تعداد بتلائی گئی ہے۔ تو یہ اصحاب کہف تھے جو غار کے اندر جا کر ٹھہرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، تقریباً 309 سال تک جو ہیں یہ نیند میں پڑے رہے، یہ اصحاب کہف ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کا جائز ہے، غیر اللہ کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو بھی حکم سجدے کا نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے اب جو لوگ جا کر اولیاء اللہ کی قبور پر سجدے کرتے ہیں تو یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہیں، ان سے اجتناب ضروری ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو پھر آدمی جو ہے اپنا خاتمے کی فکر کرے کہ پتہ نہیں اس کا خاتمہ کیسے ہی ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے احتراز بہت ہی لازمی ہے۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے اگر جماعت کرائی جائے
تو جماعت کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو جی جواب یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر مرد اور عورتیں اور بچے ملے جلے ہوں تو امام کے ساتھ جو پچھلی صف ہے اس کے اندر مرد کھڑے ہوں گے اور اس سے پچھلی صف کے اندر جو ہے وہ بچے کھڑے ہوں گے اور اس سے پچھلی صف کے اندر عورتیں کھڑی ہوں گی۔ اگر ساتھ جو ہیں غیر محرم عورتیں ہوں تو ان کے لیے پردہ بھی ضروری ہے، بغیر پردے کے ان کا کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ جی ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی مریض آدمی جمعہ نماز پڑھنے نہیں جاتا یا جا سکتا نہیں ہے تو گھر کے اندر وہ جمعہ کی نماز پڑھے گا یا ظہر کی نماز پڑھے گا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ کوئی آدمی مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے خود نہ جائے یا بیمار ہے جا سکتا نہیں ہے، جو خود نہیں جاتا تو اس کا گناہ تو الگ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ گھر کے اندر وہ کون سی نماز پڑھے گا، تو جی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ظہر کی نماز پڑھے گا۔ جو جمعہ کے لیے نہیں جا سکتا یا گیا نہیں ہے، اب گھر کے اندر پڑھنا چاہتا ہے یا جو ہے اس مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے کہ جس کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، تو پھر وہاں جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا۔ اور اسی طرح کوئی آدمی جمعہ کی نماز کے لیے گیا لیکن جماعت سے رہ گیا، شریک نہیں ہو سکتا، تو اب اس کے ذمہ بھی ظہر کی نماز ہے، اس کے ذمہ جمعہ کی نماز نہیں ہے۔ یہ حافظ قسمت اللہ صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے سیالکوٹ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ عورتوں کا جو جہیز کا سامان ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جی جواب اس کا یہ ہے کہ عورتوں کا جو جہیز کا سامان ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ سامان ہوتا ہے کہ جو استعمال کے اندر لایا جاتا ہے، اور ایک وہ سامان ہوتا ہے کہ جو استعمال میں نہیں لایا جاتا، کئی سال اس پر گزر جاتے ہیں اور اس کو استعمال میں نہیں لایا جاتا، یا جو ہے کبھی کبھار سال میں کوئی ایک آدھ مرتبہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس پر جو ہے شرعی طور پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو یعنی نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی کے پاس 3 تولے سونا ہو، ساتھ نقدی وغیرہ نہ ہو، تو اس پر کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر سونے کے ساتھ 3 تولے سونے کے ساتھ چاندی نہ ہو اور نقدی نہ ہو اور اسی طرح جو ہے نصاب اس کا برابر نہ ہوتا ہو تو اس پر سرے سے زکوٰۃ ہے ہی نہیں، اس لیے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں آپ ہمارے معاون بنیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔